बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। बाबे ज़हमते की एक और ऑडियो लीक हुई है, इस पे बात करनी है। इसमें मैंने आपको बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ बतानी है। और DGISPR जब से आए हैं को तकरीबन दिसंबर से, वहाँ से लेकर आज तक कोई 4-5 महीनों में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत ही डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें बहुत अहम बातें हुई हैं, इस पर भी बात करनी है। आज मैंने आपको बहुत काम की वीडियोस दिखानी है जी, जो सोचने पे मजबूर कर देंगी। और ये मेरी वीडियोस जब मैं दिखा रहा हूँ तो मैं आम तौर पे मैं नहीं कहता, लेकिन ये अपने यूथिये दोस्तों को ज़रूर भेजना। हो सकता है कोई, वैसे तो यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, क्या पता कुछ जाग जाए, ठीक है ना। ये ज़रूर आपने दिखानी है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम और आपके तामुन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है, ताकि उनको ये पैगाम जाए कि आप अकेले नहीं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैं जिस बच्ची की शादी के बारे में बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनके भी 2-3 रोज़ बस रह गए हैं, और ये आपके तामुन की बिना पर आप तामुन कर रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और ये उस पर भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बाकी भी वो सारा काम जारी है, उसको मैं प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता गुफ्तगू को। ये आप सुन लें ज़रा। बाबा ज़हमता, जो बाबा डैम वाला भी उसको बोलते हैं, ये छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू है, इसको सुने और उसके बाद मैंने इस पे बात करनी है। ये ले। number 4 of 2010 reported as her a 7-member judgment 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख रहा जरा भी वकील ताला कर रहे हैं, जरा देख रहा तो ये है कि भी अगर उस बारे में तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देख ली थी जजमेंट जी 7-member बेंच है जिसे ने क्या है कि जब तक एक्ट नहीं बनता ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਰ ਪੜੋ ਤੇ ਕਲਾਸ 3 ਹਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਲਿਖੇ ਜੀ तो ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, अगर कोई बंदा तैयार होवे मुनीर अहमद खान वाले ने इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है, वो भी हो रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी और बाद कोई मेरे ख्याल जस्ट वेटिंग फॉर दी ऑर्डर कर दे पहले वो 3-member बेंच शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक हो गया, थैंक यू सर। ये प्राइम मिनिस्टर को प्लान है फारिग करने का। अच्छा, बाबा ज़हमता उन्हें यूसुफ रज़ा गिलानी के केस का रेफरेंस दे रहा है कि जी वो आप पढ़ें, आपका बड़े काम का केस है और यही तो आपके पास वे आउट है और तौहीन अदालत पक्की बनती है। वो कह रहा है ऐसे ही होगा। आगे वो ख्वाजा तारिक रहीम है, ये वही ख्वाजा तारिक रहीम है जिनके मिसेस राफिया तारिक चीफ जस्टिस बंदियाल की सास के साथ गुफ्तगू ये 2 दिन पहले उनकी लीक हुई। ये वो सारा हराम खोरों का टोला है जो जिस तरीके से उन्होंने ये एक एका किया हुआ है, और वो उसी तरीके से कि जनाब वो उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हम फैसला करवा के देंगे। और वो कह रहे हैं जनाब बाबा ज़हमता, और उनको वो फैसले बता रहा है और पुठे सीधे मशवरे दे रहा है, और ये कह रहा है कि जी तौहीन अदालत का ये पक्का केस है। और आगे से ख्वाजा तारिक रहीम कह रहा है कि जी हाँ आप अंदाज़ा कीजिए कि 27 को बस ये बेंच ने बैठना है, घंटे 1.5 घंटे में सारा समेट लेंगे और उसके बाद तौहीन अदालत। आप अंदाज़ा कीजिए, अब उसके बाद भी अगर जजेस ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, आपको रह गया कोई कसर? ये बंदा क्यों इतना एक्टिव है? बुग़्ज़ नवाज़ या बुग़्ज़ नून लीग या जो भी है, वो बुग़्ज़ तो है अपनी जगह। इसको बाबे ज़हमते को इमरान ख़ान ने एक झांसा दिया हुआ है कि जी मैं आपको प्रेसिडेंट बनाऊंगा, आप मेरी मदद करो।
اور مدد اسی صورت میں اسی فارم میں انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے کہا بھی ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, اس سے ابھی بہت ساری چیزیں نکلنی ہیں. اب بابا زحمتہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ وہی بابا زحمتہ ہے یا بابا ڈیم کہ جس نے کوئی یہ انٹرنیشنل نیوز میں بھی اور آپ کی اپنی پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 9 ارب روپے اکٹھے ہوئے, 14 ارب روپے انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ پہ لگائے. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح, ان کا کمال تو دیکھیں کہ 9 ارب روپے اکٹھے ہوئے ڈیم کے, 14 ارب روپے انہوں نے اشتہارات پہ لگا دیے. اب پتہ نہیں وہ کس کس کو اشتہار گئے, پتہ نہیں ان اشتہارات میں سے کس کس نے کون سا کیسا گھانچہ مارا, کون سی کیسے کرپشن ہوئی, جہاں ڈیم کے 9 ارب روپے اشتہارات پہ حکومت نے 14 ارب روپے لگا دیے ہوں. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. یہ وہ بابا زحمتہ ہے. یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ پورا مافیا ہے. عمران خان آج بیٹھ کے صحافیوں کے سامنے بھی کہتا ہے کہ میں جب آیا تو میں یہ فوج کے اندر جو کرپشن ہے نا, جو کرپٹ جرنیل ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. عمران خان جب اپنے ایم پی اے سے انٹرویو لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ جیت کے میرے نام پہ آپ جیت کے آئیں گے, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں نے جرنیلوں کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں آج آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر کہ وہ سری لنکا کی گورنمنٹ نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے نا, فوج کی تعداد بھی گھٹائی اور بجٹ بھی گھٹایا, اور وہ اس طرح کے کچھ آرٹیکلز ہیں. آج کل عمران خان وہ آرٹیکلز پڑھتے ہیں اور دن رات اسی ایک آرٹیکل کو پڑھ رہے ہیں کہ جس سے جی فوج کی تعداد کیسے گھٹائی جائے اور فوج کا بجٹ کیسے گھٹایا جائے. آپ کو عزائم کی سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان جو میرے حساب سے اگر کوئی اس کو جانتا ہے, میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا, کوئی بغض نہیں ہے, وہ دنیا کا بزدل ترین آدمی ہے. اسے اتنی بہادری کس نے, آخر اس کو نہیں پتا بھائی میں ایم پی ایز کا انٹرویو کر رہا ہوں, یہ ایم پی ایز باہر جا کے 10 لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور بات کریں گے اور وہ بات نکل کے وہاں پہنچ جائے گی. تو وہ اتنا بہادر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے, میں نے ان جرنیلوں کو نہیں چھوڑنا. یہ عمران خان انٹرویو کرتے ہوئے اپنے ایم پی ایز کو کہہ رہا ہے. اور ساتھ صحافیوں سے جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کرپشن جو جرنیلوں کے اندر ہے, یہ فوج کے اندر, اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. اور گوگی کی, پنکی کی, خاور مانیکا کی, عثمان بزدار کی, ان کی کرپشن کی خیر ہے, میں نے صرف جرنیلوں کی کرپشن کو نہیں چھوڑنا. اب آپ اندازہ کریں, وہ آرٹیکل پڑھتا ہے کہ فوج کی تعداد کو کیسے کم کیا جائے, اور وہ آرٹیکل پڑھتا ہے کہ سری لنکا نے کس طرح سے ڈاؤن سائزنگ کی اور سری لنکا نے فوج کا بجٹ پہ کس طرح سے کٹ لگایا. یہ آرٹیکل پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. عمران خان روز پڑھتا ہے اس طرح کا آرٹیکل. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خان صاحب کو بہادری کس نے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایک انٹرنیشنل گیم ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک اصل نشانہ ہے. اسی وجہ سے اب آرمی چیف چائنا میں ہے. یہ وزٹ بڑا اہم ہے. میں اس وزٹ کو اپنی دانش میں اس طرح سے دیکھتا ہوں, اس وزٹ کو, کہ یہ جیسے لیاقت علی خان نے فیصلہ کیا تھا نا کہ میں نے امریکہ جانا ہے اور رشیا نہیں گئے, اس کے بعد رشیا ہمارا مخالف ہو گیا اور امریکہ کبھی مخالف تو کبھی اتحادی تو کبھی حلیف تو کبھی حریف, تو وہ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا. وہی جو لیاقت, اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اس وقت لیاقت علی خان سے غلطی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے, آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جنکچر تھا, ایک امپورٹنٹ ٹرن, ایک موڑ تھا کہ جس پر آرمی چیف, نئے آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب, وہ امریکہ جاتے یا وہ چائنا جاتے, وہ چائنا چلے گئے. یہ اس سے بہت بڑا میسج بھی ہے, بہت بڑا کلیئر کٹ ایک میسج بھی ہے, ایک آگے کا لاہ عمل بھی ہے, بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ خود سمجھدار ہیں. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر آنے سے پہلے
آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں. اس ویڈیوز میں آپ ذرا یو ٹرن آپ اس کے ملاحظہ کیجئے خان صاحب کے, آپ کو مزہ آئے گا. یہی ویڈیوز یہی ذرا یوتھیوں کو بھی سنوائیں. یہ آپ سن, یہ آفتاب اقبال وہ یوتھیا مالشیا پالشیا میراسی ٹائپ اینکر ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اب اس نے اتنی مالش پالش کی ہے عید کے پروگرام میں, پورا پہلے انٹرو دیا, شکر ہے وہ اس نے اٹھ کے عمران خان کی جوتی پر اپنی زبان نہیں لگائی, یہی کسر رہ گئی تھی. باقی آپ دیکھیں اس کے شو میں یہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان, اور اس کے ایک آدھ روز بعد ماریہ میمن صاحبہ کو انٹرویو دیا, اس میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں صحیح. یہ کسی نارمل انسان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ لیں. خواجہ نے مجھے دھوکے دیے نا, تب میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ میں اس کی ہر بات ماننا دیتا. آپ ہر بات کے لیے کتنا وہ سنسیئر لگتا تھا سارا وقت, مجھے تمہاری ہے میں تمہاری فضل, مجھے یہ ہم ایک پیج پہ وغیرہ. تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چلا کہ اس سے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی, پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی, میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک دم پتا چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا. تو اس سے جب پرائم منسٹر بن جائے نا تو آپ کو ٹرسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ, کیونکہ اصل میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا. اس لیے یہ اگر آپ کہیں نا تو میں نے ایک تو سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی کو آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی 2-4 سبق جو سیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ, باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. باجوہ نے مجھے دھوکے دیے, میں نے یہ ریورس انجینئرنگ کی, میں نے سبق سیکھا کہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کریں, اور کیونکہ اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے. 2 دن بعد انہوں نے انٹرویو دیا سیاسی لنگڑے میں, اور سیاسی لنگڑا کہتا ہے کہ جب میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ الوی کے ساتھ, یہ بعد میں جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں, تو میں نے ان کے کہنے پہ حکومتیں گرا دی. یعنی وہی باجوہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے دھوکے دیے, ان سے میں نے سبق سیکھا ہے کہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کرو, اور اسی باجوہ کے کہنے پہ میں نے اپنی حکومت بھی گرا دی. آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے؟ اب ایک دوسری بات یہ ذرا دیکھیں, منصور علی خان صاحب کو کافی عرصہ پہلے انہوں نے, آپ کو میں نے پہلے بھی کلپ سنوایا تھا, یہ دیکھیں پہلے یہ جو فون ٹیپنگ ہوتی ہے نا, یہ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ دونوں ذرا سنیے گا, یہ دیکھیے. جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے. اچھا, IB کو بھی پتا ہوتا ہے, ISI کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے. ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کرے. کوئی ایجنسی ISI, IB, پولیس یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہے, اور انٹیریئر منسٹر عدالت میں جائے, اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے, اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے, پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ISI, اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے, یہ جو ISI ہے, یہ جو IB ہے, یہ میری سارے فون سنتے ہیں, اور ان کو سننا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اپنا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا, اور ان کو وہ سب ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. اینکر نے پوچھا کہ پتہ ہونا بھی چاہیے, جی بالکل ہونا چاہیے. اور جب وہ اتر گئے اس کے بعد کہا کہ کوئی ایجنسی فون ٹیپ نہیں کر سکتی, نہ ISI نہ IB, کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں ٹیپ کر سکتے. صرف اور صرف یہ ہے کہ جب وہ عدالت میں جائیں گے, جج سے اجازت لیں گے, اگر جج ان کو اجازت دیتا ہے تب وہ ٹیپ کر سکتی. یہ کوئی نارمل انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ یوتھیوں کو یہ بھی ضرور سنائیے گا. اب ایک اور بات, یہ بھی یوتھیوں کو ذرا یو ٹرن اس کے ضرور سنانا, اگر ہو سکتا ہے عقل تو نہیں ہے, کہیں شرم آ جائے. یہ لے. اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے, کوشش کر رہے تھے کافی دنوں کی, قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی, اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفالٹ پہ چلا جانا تھا. ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں. ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے, کبھی کہیں کو قرضے لیتے ہیں. ابھی ہم پتہ ہے جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. اگر ہم IMF سے زیادہ قرضہ لیتے اس کا نقصان ہماری پبلک کو ہونا تھا. جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے,
آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے. سعودی عربیہ سے ایک زبردست پیکج مل گیا ہمیں. یہ کسی نارمل انسان کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ ایک لمحے یہ بات کریں، دوسرے لمحے اور کوئی یوتھیا سوال کرنے کے لیے آگے بھی نہ بڑھے کہ خان صاحب آپ اس وقت ٹھیک تھے یا اس وقت ٹھیک ہیں؟ الٹ بات ہی کی ہے آپ نے، آپ ٹھیک کب تھے؟ لیکن یوتھیا کا وہی بات ہے، اپر چیمبر فارغ ہے، اس کی کوئی عقل ہو تو وہ سوال کرے نا. سوال تو شعور سے، عقل سے، سوال تو ابھرتا ہے شعور سے، عقل سے. تو یوتھیا اور عقل یہ جوڑی نہیں ہے، یہ ان کاموں کے ماہر ہیں. اب دیکھیں یہ نئی نسل کی، یہ ماں کی گود میں بھی لوگوں کی، بچوں کی تربیت خراب کر رہے ہیں. اس بچے کو ذرا دیکھیں، یہ عمران خان قوم کو کیا سکھا رہا ہے. یہاں پہ سارے مولانا بھی خاموش ہیں، میں تو یہ حیران ہوں. یہاں پر سارے مفتی خاموش ہیں، یہاں پر ویسے تو فتوے آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کفر بک رہا ہے، یہ کس طرح کی زبان ہے، یہ کس طرح کی تربیت ہے. آخر یہ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کی کتنی ایج ہوگی، لیکن اس کو کون کیا سکھا رہا ہے یہ ذرا آپ سن لیجئے. پھر اس کے بعد آپ یہ پلیز ذرا سن لیجئے. یہ ہمارا ینگ ٹائپ. جی نام بتائیے گا آپ اپنا، اونچا بولیے گا. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے اور میں اس نام سے فیمس ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا لٹل سولجر ہوں. اور میرا عمران خان صاحب سے سوال یہ تھا کہ دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا. اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا. سن لیا آپ نے؟ پہلے لکی پیرنٹس وہ ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرنٹس ہیں، جن کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بیٹا عطا کیا. اور دوسرے لکی پیرنٹس عمران خان کے، یہ بچہ کہہ رہا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ اندازہ کیجئے، اس نے اہل بیت کو پیچھے چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑ دیا، اولیاء اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، پتہ نہیں کس کس کو پیچھے چھوڑ دیا. پہلے لکی پیرنٹس وہ ہیں، دوسرے لکی پیرنٹس یہ ہیں. یہ تربیت جس طریقے سے خراب کی جا رہی ہے اور خراب ہو چکی ہے، اس کو اشرے لگیں گے. میں اس بات پہ کنونس ہوں 100%، کوئی کچھ بھی کہے، کہ جب تک سیاسی لنگڑے کی سیاست ختم نہیں ہوتی. میں کسی کی زندگی کے بارے میں بالکل نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میرا اس طرح کا بیلیف ہے، نہ میرا اس طرح کا عقیدہ ہے، نہ نظریہ ہے، نہ اس طرح کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت کرے. جب تک اس کی سیاست دفن نہیں ہوتی، پاکستان ان فتنوں سے، ان تباہیوں سے، ان انتشار سے، اس سے میں کہتا ہوں یہاں پہ 10 مہاتیر محمد آ کے بٹھا دو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل میں کسی کے ساتھ بھی پورا مناظرہ کر سکتا ہوں، میں پوری بحث کر سکتا ہوں، فیکٹس فگر کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. یہ اس طرح کا بندہ ہے جس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے، معیشت کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، مذہب کی، قانون کی، آئین کی، شرافت کی. کوئی بھی چیز کسی قسم کی آپ پازیٹیوٹی دیکھ لیں، عمران خان نے ہر پازیٹیوٹی کو دفن کر کے رکھ دیا ہے. آپ کر لو، بے شک کچھ بھی کر لو. اگر یہ سیاسی لنگڑے کی جب تک سیاست دفن نہیں ہوتی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں کہ جب تک اس سیاسی فتنے کا سیاسی طور پہ سر نہیں کچلو گے، تب تک الٹے کھڑے ہو جاؤ نا سر کے بل، تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج DGI SPR نے بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی،
اور اس پریس کانفرنس میں اس پہ میں فردر بھی بولوں گا، لیکن انہوں نے کہا ہمارا کسی کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے سارے سیاسی رہنما، ساری سیاسی جماعتیں محترم ہیں، لیکن بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں کچھ اہم. ایک تو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے ایک طرح سے پیغام دیا ہے دبے لفظوں کہ بھائی فوج تو ادھر مشغول ہے، اور انتخابات کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے طلب کرنا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کے پیچھے دشمن کا ایجنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کے پیچھے یہ جو کچھ، اور ان کو سب کو پتہ ہے وہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے. اور ساتھ جن کو میں ریٹارڈڈ یوتھیے کہتا ہوں نا، ریٹائرڈ یوتھیے، یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، ریٹارڈڈ یوتھیے، ریٹائرڈ جرنیل، ریٹارڈڈ، وہ ریٹارڈڈ یوتھیوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ قابل احترام ہیں، لیکن وہ ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح کا سوشل ورک کریں، کوئی اس طرح کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کوئی اس طرح کی کام کریں، پھر ٹھیک، سیاسی ورک نہ کریں، اپنے آپ کو سیاست میں ملوث نہ کریں، ٹھیک ہے نا، سیاسی کام نہ کریں. بہت امپارٹنٹ پریس کانفرنس تھی، بہت امپارٹنٹ پیغامات تھے، اور ساتھ ہی اس میٹنگ کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اور اس کے بارے میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بات کی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ذرائع بول رہے ہیں، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں، یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی ملاقات آرمی چیف سے بھی کوئی 14 تاریخ کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کوئی ثبوت تو سامنے نہیں آئے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 27 کو جو یہ عزائم ہیں، 27 کو عزائم بہت بہت ہی خطرناک ہیں. ہیڈ آن کولیجن ہوگا میرے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق، کیونکہ چیف جسٹس بندیال صاحب پھنس چکے ہیں، وہ بالکل مبینہ طور پہ یرغمال بن چکے ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب کو اپنا خطرہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ آئے تو میں جو جونیئر جج بیٹھا، آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس منیب اختر سے 2-3 ججز سینئر ہیں آج بھی. اور اسی طریقے سے عائشہ ملک صاحبہ کو دیکھیں، وہ آئی ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ میں، اور 2-3 جج پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں ان سے بھی سینئر ہیں. اسی طرح سے حسن اظہر رضوی صاحب وہ بھی جونیئر جج ہیں، 5ویں نمبر پہ. اسی طرح سے شاہد وحید صاحب وہ بھی 5ویں نمبر پہ. محمد علی مظہر صاحب وہ کوئی 3 کے 4 نمبر پہ تھے. تو یہ ان کو اپنا خطرہ ہے کہ ان کو ریورس گیئر نہ لگایا جائے. بھائی بہت سارے معاملات ہیں نا، یہاں پہ مفادات کی ٹکر چلی ہوئی ہے پوری. تو یہ جو صورتحال ہے، جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب، وہی جنرل باجوہ صاحب والی بات ہے کہ جس طریقے سے مبینہ طور پر یرغمال بن چکے ہیں، اور کچھ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کے تو ریفرنس بھی آ جائیں گے. تو یہ معاملات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں، اور حکومت بھی پوری طرح تیار ہے کہ جی جس طریقے کا وار ہوگا اس سے ڈبل وار ہوگا، ڈبل وار، ٹرپل وار ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر رکھے، اس قوم کی خیر رکھے. کل بھی بہت ہی امپارٹنٹ اجلاس بھی ہیں، بہت ہی اہم میٹنگز بھی ہیں، اور پرسوں کیا ہوگا، 27 ہے، دیکھتے ہیں. آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.